हेलो एंड वेलकम टू ज़ोमिन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। हुकूमत की जुडिशल कमीशन की जगह पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। पीटीआई ग्रैंड अपोजिशन की तरफ जाएगी या मुज़ाकरात को कंसिडर करेगी? ऑटोमेटेड जर्नलिज्म क्या है और पैका लॉज क्यों इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे? ऑल दिस इन टुडेज़ ज़ोमिन। सबसे पहले बात कर लेते हैं दी मुज़ाकरात की। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश एक दफ़ा दोबारा की है और पार्लिमानी कमेटी उन्होंने कहा है कि हम एक बना लेते हैं। लेकिन पीटीआई ने तकरीबन फौरी तौर पे इस पेशकश को मुस्तरद किया है। जुडिशल कमीशन के क़याम पे ही वो इसरार कर रहे हैं, जो हुकूमत के लिए ऐसे लगता है जैसे अभी तक तो नाकाबिले कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई वाले आके बैठें, हम उन्हें अपनी बात पे कायल करने की कोशिश करेंगे और अगर वो अपनी बात पे हमें कायल कर लेते हैं तो उनकी बात मानी जा सकती है। 10 साल बाद अगर एक जगह पर बैठ ही गए हैं तो 10 दिन में ही भाग क्यों गए? 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की फैक्ट फाइंडिंग अगर चाहते हैं तो पार्लिमानी कमीशन तश्कील होने दिया जाए। लगता यूँ है कि दोनों साइड्स ही पॉलिटिक्स खेल रही हैं और इन दोनों साइड्स में वाशिंगटन कॉमन है। गवर्नमेंट वाशिंगटन में अपने सफ़ीर रिजवान शेख और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी के ज़रिए बहुत सक्सेसफुल लॉबिंग कर रही है और बज़ाहिर यूएस के एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टर जेंट्री बीच, उनकी सरबराही में जो एक वफ्द आया, उसने माइनिंग इंडस्ट्री के एक बड़े लैंडमार्क एग्रीमेंट का यहाँ पे जो साइन किया है वो गवर्नमेंट के लिए अच्छी खबर है। इस वफ्द के इस दौरे ने ये डेमॉन्स्ट्रेट किया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान में बिजनेस इंटरेस्ट रखती है। ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया की रेकोडिक की जो इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद इस अमेरिकन कंपनी का पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट लेना लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ एक अहम कदम ज़रूर है। वाशिंगटन कहा यह जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के मामले में भी अनकरीब एक नई काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी पे पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इस सारी सूरत हाल में दोनों साइड्स को वाशिंगटन से उम्मीदें हैं क्योंकि पीटीआई तो पहले से ही वहाँ पे लॉबिंग कर ही रही थी। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात से वॉकआउट भी एक ऐसे वक्त पे किया जब वाशिंगटन में पीटीआई रिलेटेड डायस्पोरा जो था वो एक ब्रीफिंग दे रहा था पाकिस्तान के सियासी हालात पे नई कांग्रेस को। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, अपनी पार्टी की तंजीम नौ, जुडिशल कमीशन की डिमांड बार बार और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिख के ऐसे लगता है कि वो एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी बना के उसकी तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी यही कर रही है, इंगेज रख रही है, लेकिन अपनी टर्म्स पे ला के शायद किसी नतीजे पे पहुंचना चाहती है। एहतजाजी सियासत पीटीआई दोबारा कैसे स्टार्ट करेगी? 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पे जलसे की जो दरख्वास्त है, उनको मालूम है कि उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। ख़ास तौर पे पंजाब में जलूस और एहतजाजी सियासत की बिल्कुल इजाज़त नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक पोस्चरिंग है। इस तरह की दरख्वास्तें देती रहेंगी पीटीआई और ये कहेगी कि हमारा आईनी हक हमें यानी प्रोटेस्ट करना हमसे छीना जा रहा है। देखना यह है कि एहतजाजी सियासत के ज़रिए पीटीआई क्या अपना पॉपुलर नैरेटिव दोबारा ज़िंदा कर सकेगी। दूसरी तरफ हुकूमत इंगेजमेंट की पॉलिसी पे कब तक चलेगी, क्योंकि ज़राए ये कह रहे हैं कि शायद जो मुज़ाकराती कमेटी थी उसको तहलील कर दिया गया है। बहरहाल इस हवाले से बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के अली गौहर बलोच साहब है हमारे साथ और पीटीआई की तरफ से नईम हैदर पंजोथा। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। अली गौहर बलोच साहब, आपसे स्टार्ट लेती हूँ। कल तक तो हम ये सुन रहे थे कि राना सनाउल्लाह जो कि मशीर हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो कह रहे थे कि हमें फैक्ट फाइंडिंग तक अगर पहुँचना है 9 मई के और फाइनल कॉल के, तो आप एक कमीशन बन लेने दें। पार्लिमानी कमीशन की बात कल तक वो कर रहे थे। आज सुनने में ये आ रहा है कि अब गवर्नमेंट ने भी वो जो कमेटी बनाई हुई थी उसको गैर फाल कर दिया है। आप कुछ अपडेट कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है? गवर्नमेंट इस वक्त मुज़ाकरात को लेके क्या सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम तो डे 1 से ये कहते थे कि ये एक्चुअली सिर्फ इनका एक गैर संजीदा रवैया था और जिस वजह से कि ये मामलात को सिर्फ लटकाना चाह रहे थे। और बिल्कुल आपने देखा कि जिस तरह इन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया कि इन्होंने अपने रिटर्न में ना दिए, जब रिटर्न में दिए तो फिर मशरूत तौर पे दिए। हालांकि तय ये हुआ था कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये गैर मशरूत हैं। जब आप इसमें शर्त आयद कर देंगे कि भाई इसके अंदर कमीशन बनाया जाए तो वो तो फिर आपकी एक मशरूत बात हो गई। और बानी पीटीआई खुद भी ये कहते रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं किसी और से बात नहीं करूंगा। ठीक है,
بالکل یہ ہسٹری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید گورنمنٹ جو ہے وہ سٹینڈ کرے گی، اور کیونکہ انہوں نے ان مائی اوپینین انہوں نے جلد بازی دکھائی ہے، ان کے ذہن میں یقیناً کوئی اسٹریٹجی بھی ہوگی، لیکن اگر وہ ویٹ کر لیتے اور گورنمنٹ کہہ دیتی کہ ہم نے نہیں جوڈیشل کمیشن بنانا تو زیادہ اسٹرانگ پوزیشن ہوتی پی ٹی آئی کی، بٹ انہوں نے بھی وقت سے پہلے وڈرا کر لیا، اور آپ لوگوں نے بھی اب اگر وڈرا ہی کر لیا ہے تو پھر کوئی چانس ہے دوبارہ انگیجمنٹ کا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود کہ کمیٹی کا اجلاس اسپیکر صاحب نے دوبارہ بلایا جس میں کہ یہ لوگ نہ گئے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ نہیں جائیں گے اور ان کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ ہم کمیشن بنائے بغیر اجلاس شرکت نہیں کریں گے، تو پھر تو اس کمیٹی کے فعال رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، سمبولکلی رہنے دیتے مطلب آپ لوگوں نے بھی ضروری غیر فعال کرنا تھا، دیٹ از مائی کوسچن۔ لیکن یہاں پر یہ قابل بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود جو ہے وہ کل سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے آفر کی کہ پی ٹی آئی دوبارہ جو ہے وہ مذاکرات جاری کرے۔ میرا خیال ہے کہ اب اگر ان کی طرف سے کوئی آمادگی کا اظہار ہوا تو مذاکرات، میرا ایک یہ ذاتی رائے ہے کہ دوبارہ بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ رائٹ، لیکن ایک پوسچرنگ تو آئی ہے نا کہ کل ہی وزیر اعظم نے کہا، اور آپ لوگوں نے بھی ویٹ نہیں کیا، آپ لوگوں نے بھی اسی ڈیٹ پہ 24 گھنٹے کے اندر اندر کمیٹی کو غیر فعال کر دیا۔ پنجوتا صاحب ایگزیکٹلی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ آپ لوگوں نے ایک دم سے اسٹریٹجی چینج کی ہے، تنظیمیں نو ہو رہی ہے پارٹی کی، پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی، اور کلیئرلی کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ضرور جو چیزیں چینج کی گئی ہیں، بٹ مین کویسچن از کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو نئے لوگ آئیں گے وہ بھی وہ ڈیلیور کر پائیں گے جو بانی پی ٹی آئی چاہ رہے ہیں، کیونکہ حالات تو چینج نہیں ہوئے، سب کچھ ویسا ہی ہے۔ تو کیا نیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی بائی چینجنگ دس آرڈر ان کے پنجاب؟ دیکھیں بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں تنظیم کا سربراہ چینج ہونے سے یا کسی جگہ کے اوپر کوئی صدر چینج ہوتا ہے یا موبلائزیشن جو ہے اس کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں نکلے اور اب نکلیں گے تو ایسا بالکل غلط ہے۔ 8 فروری کو بھی لوگ نکلے، سنجانی بھی آئے، لاہور بیچ چوک میں 4 تاریخ کو بھی لوگ آئے اور اس کے بعد 26 کو بھی آئے، لیکن پوری دنیا میں کہیں پر یہ نہیں ہوتا کہ نہتے اپنی شہریوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی جائیں، لوگوں کو اٹھایا جائے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے کہ آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں، آپ آئین اور قانون کی بالادستی کی کیوں بات کریں۔ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم میڈیا کے تابع ہوں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسرائیل جو ہے اس کے مرہون ممنت ہونا چاہ رہے تھے؟ وہ تو کہتے تھے کہ ہمارے ادارے آزاد ہوں۔ آج آپ عدلیہ دیکھ لیں کہ یہاں پر خط لکھے جا رہے ہیں اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز صاحب وہ خاموش رہے اور چلے بھی گئے اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اسی طرح سے آپ دیگر دیکھ لیں چیزیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا کسی اور عدالت کا جج ہو تو وہ خط لکھ رہے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کو اٹھایا گیا، وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے تھریٹس مل رہے ہیں۔ اس کے باوجود کیونکہ 26 ترمیم آ چکی ہے اور مزید اس 26ویں ترمیم کی وجہ سے جو جوڈیشری میں چینجز ہوئے ہیں اس کے بعد کیسے ایکسپیکٹ کر رہے پی ٹی آئی کہ ان کو کوئی رسپانس اس طرح کا ملے گا جیسے پہلے سو موٹوز کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں مل سکتا تھا؟ ایک تو یہ علیحدہ کویسچن ہے۔ دوسرا I'll go back to my first question، تنظیم سازی میں کیریکٹرز کو چینج کرنے سے، جو لیڈ رول میں ہیں ان کو چینج کرنے سے اگر حالات چینج نہیں ہوئے، جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ورکرز پہ بڑی سختیاں ہوئیں، تو پھر ان لوگوں کو چینج کرنے سے کیا حاصل وصول ہوگا؟ دیٹ از مائی کویسچن۔ نہیں دیکھیں وہاں کے پی میں جو کیونکہ علی امین جو ہیں وہ سی ایم ہیں کے پی کے، اور خان صاحب نے سمجھا کہ ان کے اوپر ذمہ داری جو ہے دو طرح بہت زیادہ بوجھ ہے تو انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا۔ اسی طرح پنجاب میں حماد وہ مجبوری ہے کہ وہ کوئی بندہ آتا ہے تو اسے اغوا کر لی جاتا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہاں پر چوری فار آرگنائزر اس کو لگاتے ہیں تاکہ یہ جائے اور جا کر موبلائز کرے۔ تو اس میں میرا خیال میں کوئی ایسا تو خود بہت عرصہ جیل میں رہ کے باہر آئی ہیں اور ابھی بھی ان کے اوپر مقدمات ہیں، تو اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ کال کیا جائے یا ان کو دوبارہ سے پیشیاں بھگتنی پڑیں، تو وہ کیسے آرگنائز کریں گی پنجاب میں ساری سیاست کو؟ دیکھیں یہ تو بالکل انہوں نے ان سے کوئی ایکسپیکٹ آپ نہیں کر سکتے، لیکن وہ پرانی ایک ورکرز ہیں اور خان صاحب اپنے کھلاڑی جو ہیں وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ لیکن اس وقت وہ ان کا پریروگیٹو ہے، لیکن چینج کر کے اگر آرڈر ایگزیکٹو وے میں ہی آنا ہے تو میرا خیال ہے کہ فرق تو کوئی نہیں پڑے گا۔ علی گوہر بلوچ صاحب، گورنمنٹ ایسے لگتا ہے جس سے بڑی کمفرٹیبل ہے،
چاہے پیکا لاز کو لیں تو اس میں پہلے صدر صاحب نے کہا مولانا کو کہ میں کنسیڈر کروں گا، لیکن اس کے بعد اس کو سائن کر دیا، قانون بنا دیا، اور پینڈورا باکسز کم تھے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں کوئی کسر تھی جو جرنلسٹ کو بھی اس طریقے سے آپ لوگوں نے چھیڑ دیا۔ ضرور قوانین بنائیں، ضرور لیجسلیشن کریں، بٹ یہ اتنی جلد بازی والی لیجسلیشن فار دا سیکنڈ ٹائم، پہلے 26ویں ترمیم بھی ایسے ہی ہوئی۔ اس میں اسٹیک ہولڈرز جب خود ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، جب جرنلسٹ خود کہتے ہیں کہ ہم خود فیک نیوز کو چاہتے ہیں کہ کنٹرول ہو، کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، تو پھر اس طریقے سے بل لانے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ بل جو ہے وہ ان کے ٹائم میں آیا تھا اور بڑی سٹارٹ آپ لوگوں نے کیا تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں جو زیادہ قدغن لگایا وہ انہی کے دور میں لگا تھا، اور خاص طور پر اگر زیادہ اور کم پہ بات آ گئی ہے تو پھر تو میرے خیال ہے بات رہنے ہی تھے۔ نہیں، وہ دیکھیں پارلیمان کا قانون سازی ہے اور ہر طرح کے مختلف اوقات میں حالات ہوتے ہیں، ان کے تحت قانون سازی کی جاتی ہے۔ خاص طور پر جب 9 مئی جیسے واقعات ہو چکے ہوں جو کہ یقینی طور پر دہشت گردی کے واقعات تھے اور ان لوگوں نے کیے جنہوں نے سیاسی لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اور خاص طور پر جو پھر اسلام آباد کے اوپر بار بار یلغار کی جاتی ہے حکومتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، اور لاک ڈاؤنز کیے جاتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کیا جاتا ہے، اور وفاق کے کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور اسلحہ ساتھ لے کر آتے ہیں جو کہ سرے عام پکڑا جاتا ہے۔ یہ پیکا لاز اس سب کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی بھی بات ہوتی ہے، اور خاص طور پر ریاست کے اوپر اور مختلف اداروں کے اوپر، اور خاص طور پر خواتین صحافیوں کے اوپر جس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے فیک نیوز پھیلا کر حملے کیے گئے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور کرنے والے بھی کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو یہ تسلیم کریں یا نہ کریں۔ نہیں، اس کو تو میں خود مان رہی ہوں، دس از ٹرو، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے اس لا کی جس میں ڈیفینیشنز اتنی ویگ ہیں، جس میں میکنزمز پراپر نہیں ہیں۔ اب اے آئی جنریٹڈ جرنلزم کا دور آ گیا ہے، اس میں سپیڈ بھی جرنلزم کی بہت بڑھ گئی ہے۔ ضروری نہیں آپ کے دسترس میں، آپ کی ریچ میں وہ جرنلسٹ ہو جو بیٹھ کے پوسٹ کر رہا ہے ایکس پہ یا فیس بک پہ، میٹا پہ کچھ لکھ رہا ہے، واٹ ایور، آپ کی ریچ میں نہیں ہوگا وہ، تو پرابلم میں آئیں گے یہاں کے ورکنگ جرنلسٹ۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی میکنزم بنا لیتے تو یہ معاملہ نہ کھڑا ہوتا۔ نہیں، دیکھیں اس میں کافی چیزیں ہیں، یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے ان کے لوگ جنہوں نے کہ وہ صحافیوں کا بھی لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور دیگر طریقوں سے کرتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے ملک کے اگر قوانین ایسے لوگوں کو گرفت میں لائیں گے ہم قانون کے ذریعے اور آئین کے ذریعے، جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں، جو لوگوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، جو اپنے سے اختلاف رائے کرنے والوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے پارلیمان ہی ایک طریقہ ہے، اور اس کے بعد فرق ضرور پڑے گا۔ اور خاص طور پر جس طرح سے ریاست کے خلاف جو زبان استعمال کی جاتی ہے، شہداء کے خلاف جو زبان استعمال کی جاتی ہے، صحافیوں کے بارے میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ آپ کی ساری باتیں بالکل درست ہیں، بٹ بہرحال یہ ایک بڑا ویگ، بڑا جنیرک سا قانون آیا ہے ہر جس کام میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو وہ آپ پہلے انگیج کر لیتے نا، دیٹس دا ہول پوائنٹ۔ انگیجمنٹ نہیں ہوئی، ڈیلیبریشن نہیں ہوئی۔ دیکھیں اگر یہ پارلیمان کے اندر ہنگامہ آرائی کی بجائے، جو کہ شیوا ہے، اور جس انتشار کی بجائے اگر ایک مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کریں، قانون سازی میں حصہ لے اور اس کے اوپر اپنے انپٹ دے، تو میرا خیال ہے کہ ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہے، ان چیزوں پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بہرحال پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہوا تھا، سب کچھ ہوا تھا آپ کی گورنمنٹ میں بھی۔ اور یوں لگتا ہے، میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ حکومت کوئی بھی ہو، جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ لیجسلیشن کے ذریعے سے زبانیں بند کرنے کی، ڈسینٹ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب جب آپ لوگ خود ایک ایسی سٹیج پہ ہیں جہاں آپ لوگوں کو ضرورت ہے ریپریزنٹیشن کی، جہاں آپ لوگ چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو بھی کور کیا جائے، آپ دیکھ لیں آپ کے لائے ہوئے قوانین کی یہ کنٹینویشن ہے ساری۔ آپ لوگوں کو کیسے لگتا ہے کہ اس سچویشن میں جب پاکستان میں اتنی پرابلم کریٹ ہو گئی ہے اسی کنٹینویشن کی وجہ سے، تو انٹرنیشنل لابنگ کیسے ہیلپ کرے گی آپ لوگوں کو؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر ان سے بات کی جائے کہ اکانومی کی کیا پوزیشن ہے، پیٹرول کیوں مہنگا ہے، کھادیں کیوں مہنگی ہیں، کسان جو ہے وہ کیسے اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، مزدور روزی کما نہیں رہا، لوگ ڈنکیاں لگا کر کیوں بھاگ رہے ہیں، تو آگے سے یہ جواب یہ دیں گے
کہ یہ 9 مئی والے ہیں، کیونکہ 9 مئی کے اندر کس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا؟ ان لوگوں کو جن کو مسند کے اوپر بٹھایا گیا، اور عمران خان صاحب نے بڑا واضح پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لندن پلان کے تحت جو ہے مجھے گرفتار جو ہے جیل میں ڈالا جائے گا، ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کیا۔ یہ 9 مئی ایک جواز تھا، جس 9 مئی کی یہ بات کر رہے ہیں اس جواز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کیا کریک ڈاؤن نہیں ہوا؟ تو کیا ہم اندھے ہیں، لوگ اندھے ہیں؟ کیا 9 مئی کا جو ان کا بیانیہ تھا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کے خلاف ہیں، وہ 8 فروری کو لوگوں نے تسلیم کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ پلاننگ کے تحت یہ 2 مختلف باتیں ہیں نا پنجوتا صاحب، آپ 2 چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر 9 مئی کے خلاف سازش بھی تھی تو اس کے باوجود 8 فروری کو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ آپ خود کہہ رہے ہیں، اور ابھی تک جب جتنی دفعہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس فیکٹ فائنڈنگ کے لیے جو بھی مٹیریل ہے وہ شیئر کریں، آپ لوگوں کی طرف سے کچھ نہیں آیا۔ آن دا کانٹری دوسری سائڈ سے ویڈیوز اور سب چیزیں ریلیز کی گئیں اور اس کے اوپر لیگل پروسیڈنگز بھی شروع ہو گئیں، تو آپ لوگوں کی جو ایویڈنس کا نہ دینا ہے وہ بھی تو ایک سوالیہ نشان ہے نا، کہ آپ لوگ ابھی یہ جو فائنل کال کا معاملہ ہے، چلے 9 مئی کو چھوڑ دیں، اس پہ بھی کوئی لسٹیں شیئر کر لیں۔ آپ لوگ اتنے وائٹ پیپرز پبلش کرتے ہیں، کوئی جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کر لیں، کسی کے ساتھ شیئر کر لیں فیکٹس اینڈ فگرز۔ بالکل جی، میں نے کم سے کم رات کو 100 صحافیوں کو میں نے شیئر کیا ہے، اور اسی وجہ سے میرے وارنٹ گرفتاری 2 مقدمات میں جاری کر دیے گئے ہیں تاکہ جو ہے اسے اٹھا لی جائے۔ پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے، مجھے کالز آ رہی ہیں کہ آپ ذرا سائٹ پر رہیں، اسی وجہ سے میں آپ کے شو میں نے آنا تھا۔ تو یہ میرا خیال میں یہ سب سے واضح مثال آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں کہ آج میں زوم پر اگر میں آپ کے پروگرام میں نہیں آ سکا تو ان وارنٹس کی وجہ سے نہیں آ سکا کہ رات کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ وہ لیٹر کیوں گیا ہے اور وہ لیٹر صحافیوں کو کیوں شیئر ہے، کیونکہ اس کے اندر 9 مئی کے ہمارے شہداء کا بھی ذکر ہے، جو ہمارے 26 کو شہید ہوئے، جو ہمارے زخمی ہیں، جن کو لائیو بلٹس لگیں، وہ تمام تو وہ سارا جو مٹیریل ہے وہ کیا مذاکراتی کمیٹی میں نہیں آگے رکھا جا سکتا تھا؟ وہ زیادہ ایک پراپر جگہ ہوتی، پراپر فورم ہوتا۔ کس کے سامنے رکھتے؟ مذاکراتی کمیٹی جو آپ کے ساتھ بیٹھتی رہی ہے گورنمنٹ کی، ان کے آگے بھی تو رکھا جا سکتا تھا۔ جس نے گولی چلائی ہو، جس نے گولی ماری ہو، اس کے سامنے رکھیں کہ کیا آپ نے گولی ماری ہے؟ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ ان کو لسٹیں دیتے، یہ سارا مٹیریل دیتے اور کہتے کہ یہ لیں، اس پہ بنائیں فیکٹ فائنڈنگ کمیشن۔ یہ کہہ رہی ہوں میں، اس میں اتنا کمپلیکیٹڈ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لیٹر سپریم کورٹ کو لکھ چکے ہیں، ہم نے عدالت مطلب گورنمنٹ کو نہیں دینا، باقی ہر جگہ پہ دینا ہے آپ نے فار سم ریزن۔ دیکھیں وہاں پر معاملہ جو ہے وہ کمیشن بنانے کا ہے، وہاں پر ہم یہ فائل نہیں کرنا تھا کہ ہم تمام تر ایویڈنس لے کر ان کے پاس جاتے، ہم تو ہماری تو ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے سپریم کورٹ کو بھیجی، ہم نے آفیشیل ویب سائٹ پہ دی ہے، وہ تو کہتے ہیں گولی نہیں چلی، تو پھر ان کو دینے تو سپریم کورٹ سے آپ کو کوئی رسپانس آیا ہے؟ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیشن بنائیں جو ایک طرفین ہو، جو نیوٹرل امپائر ہو، جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون کس نے آگ لگائی، کس نے راستے میں جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار کھڑے نہیں کیے۔ علی گوھر بلوچ صاحب، اگر ان کی مرضی کا بھی آپ کمیشن بنا دیں اور اس کے بعد سچویشن جس طرح آتی ہے جانے دیں، تو ایک دفعہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں جو کیسز ہیں وہ تقریباً فائنل مراحل میں ہیں، ان کے اوپر فیصلے آ چکے ہیں۔ میں 9 مئی کی بات نہیں کہہ رہی ہوں، میں فائنل کال ابھی جو ریسنٹ ہوا ہے اس کی بات کہہ رہی ہوں۔ جی بالکل، دیکھیں 300 اور 350 سے یہ شروع کہ اتنے لوگوں کو گولیاں لگی، آج تک 2 کا بھی ثبوت کسی جگہ پر سامنے نہیں لا سکتے، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اور آج تک وہ جو 2-4 بتاتے ہیں ان کے بھی کوئی واضح ثبوت آپ دیکھ لیں، کسی میڈیا کے سامنے یہ لائے ہوں، کسی قانونی ادارے کے سامنے لائے ہوں، ہائی کورٹ میں لائے ہوں، سپریم کورٹ میں لائے ہوں، کہیں نہیں ہے، کیونکہ یہ ماہر ہیں اس کام کے کہ یہ جھوٹ کے کبوتر بناتے ہیں، کوے بناتے ہیں اور اڑا بھی دیتے ہیں ان کو۔ اچھا پنجوتا صاحب، آپ میرے ساتھ تو شیئر کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اور صحافیوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تو مجھ تک تو نہیں پہنچی وہ لسٹ، اگر آپ وہ میرے ساتھ بھی کائنڈلی شیئر کر لیں تو میں گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کر دوں گی کہ یہ لیں، یہ ہے وہ لسٹ جس کی بات ہو رہی تھی، اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں ابھی آپ کو بھیج رہا ہوں جی، آپ کے جو ہیں کوارڈینیٹر ہیں، میں ان کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، آپ ادھر چلائیے گے بھی، اور میں ہر پروگرام کے اندر 7 تصویروں کے ان کو دکھاتا ہوں کہ یہ تصویر ہے اور آپ اس کو کیا مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی کوئی بندہ شہید نہیں ہوا۔ جب آنکھیں بند کر لی جائیں، اور آنکھیں بند اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ آپ نے یہ جرم کیا، آپ ملزم ہیں، کبھی ملزم بھی مانتا ہے کہ میں نے کچھ کام غلط کیا، کبھی چور بھی مانتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، کبھی یہ مانیں گے کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے۔ ایک چیز ان سے منوا دیں، یہ تو یوں ہی ہے، ایک بندہ تھا اس کو آزمایا گیا، اس نے کہا مجھے مالٹا دے۔ اچھا اس سارے سینیریو میں سے اب نکلنا کیسے ہے؟ دیٹ از دا کوسچن۔ جب ماننا ہی نہ ہو اور انکار ہی کرنا ہو
تو پھر اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ assumptions ہے نا, یہ assumptions ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر آپ لوگ 7 دن انتظار کر لیتے, ان کو نہ کرنے دیتے تو سچویشن اور ہوتی. آج ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے, آپٹکس میں یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس اسٹریٹجی کے تحت آپ لوگ ٹائم سے پہلے واک آؤٹ کر گئے مذاکرات سے. اور بھی مسائل ہیں اس ملک میں. ابھی آپ دیکھیں جرنلسٹ باڈیز باہر نکلی ہوئی ہیں, باقی بھی لوگ ہیں جو ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ لوگ ایک اپنی ہی لائن لیتے ہیں جو بالکل سیپریٹ ہوتی ہے, اور اس پہ آپ لوگ فرملی اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح باقی سب غلط ہیں. آپ کو نہیں لگتا ایون اگر گرینڈ الائنس بھی بنانا ہے تو آپ لوگوں کو اپنے اندر تھوڑی فلیکسیبلٹی لانی پڑے گی؟ عمران خان صاحب نے بڑا تو ٹوک جو ہے وہ جتنے صحافی تنظیمیں جو آج پی کا لا آیا ہے, یہ جو آواز بند کرنے کی بات کی گئی ہے, بڑا انڈورس کیا ہے. اور کل آپ نے ان کا ٹویٹ بھی دیکھا ہوگا اس حق میں کہ کہیں پر دنیا میں نہیں ہوتا کہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سزا دے دیں, بلکہ یہی ہوتا ہے کہ فائن جرمانہ ہوتا ہے, اور وہ بھی تعین کس نے کرنا ہوتا ہے, ایک آزاد عدالتوں کے ذریعے. لیکن اس وقت 26ویں ترمیم کے تحت تو عدالتیں بھی ختم کر دی گئی ہیں, اور صرف فوکس یہ ہے کہ وہ جو چوری کی گئی ہے, جو غلطی کی گئی ہے, اس کو چھپانے کے لیے 1000 غلطیاں جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہ کرتے اچھا علی گوہر بلوچ صاحب, گورنمنٹ بہت ایک فرم پوزیشن میں ہے اور ہوتی بھی ہے یوزلی, اور جب آپ ایک وننگ ایج کے اوپر ہوتے ہیں تو پھر آپ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے تھوڑا سا ایکسٹرا سپیس دے بھی دیتے ہیں اپنے اوپوننٹس کو, جتنی مرضی مخالفت ہو جو ہو, کیونکہ ایونچولی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اتنا ہائی ٹیمپریچر فار اے ویری لانگ ٹائم چل نہیں سکتا ملک میں. ساری پازیٹیو انڈیکیٹرز آپ کو آ رہے ہیں, جو آپ لوگوں نے یو ایس میں لابنگ کی ہے فارن آفس کے ذریعے سے, اس کے بھی پازیٹیو رسپانسز آ رہے ہیں, جو ملٹری ڈپلومیسی ہوئی ہے اس کے بھی پازیٹیو ریزلٹس آ رہے ہیں, مائننگ انڈسٹری میں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. اس کے علاوہ یہاں بھی 1 سال ہونے والا ہے, بہت سارے پروگرامز آپ لوگوں نے لانچ کر دیے ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز آپ لوگوں کے بقول بہتر ہو رہے ہیں. جس چیز کی کمی ہے وہ یہی ہے کہ ریکنسلیشن نہیں ہو پا رہی, اور اگر اگلا 1 سال بھی ایسے ہی گزرا تو میرا نہیں خیال کو اتنے اچھے ریزلٹس آئیں گے اس ساری فاؤنڈیشن سے جو آپ نے بنائی ہے. تو آپ کے کوارٹرز میں کہیں یہ سوچ لوگوں میں ہے کہ کسی ایک سٹیپ پہ پیچھے جا کے پی ٹی آئی کو اکوموڈیٹ کیا جائے؟ دیکھیں آپ نے بالکل درست اور بجا کہا کہ ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں معاشی طور پر وہ یقیناً بہتری کی طرف گئے ہیں, اور انفلیشن ریٹ 4% پر آ گئے, سنگل ڈیجٹ میں آ گیا. اور خاص طور پر جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے بینک سے ان کے جو کائبر کا ریٹ تھا, مارک اپس کا تھا, وہ نیچے کی طرف آئے ہیں, اسٹاک ایکسچینج بہتری کی طرف گئی ہے. تو سارے, اور خاص طور پر جس طرح سے امریکہ سے بھی انویسٹرز اور دیگر جگہ سے بھی جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی طرف جو ہیں وہ مطلب رکھتے ہیں ارادہ کہ یہاں پر آ کر انویسٹمنٹس کریں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بدقسمتی سے کہ ہمارے ملک میں ایسے جتھے ہیں جو کہ پاکستان کے اوپر ہی بار بار حملہ آور ہوتے ہیں, جو انتشار کی بات کرتے ہیں, پاکستانی ہی ہے نا. دیکھیں جو ہو گیا ہے تو اینڈ آف دی ڈے پاکستانی, اور آپ لوگ بینگ گورنمنٹ کیوں تھوڑے سے سافٹ نہیں ہو سکتے؟ لاسٹ کامنٹ فرام یو. یہ قابل ذکر بات ہے کہ جس طرح سے ان کو قانون کے شکنجے کے اندر لایا گیا, پاکستان کی معیشت بہتر ہونا شروع ہو گئی. یہ تو پاکستان کو سری لنکا دیکھنا چاہتے ہیں, بنگلہ دیش دیکھنا چاہتے ہیں, آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے ہیں کہ بھائی ان کو پاکستان کو اگر امن ہو جائے, اگر تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جائے تو اس سے بھی بہتر آپ لوگوں کی گورنمنٹ شاید پرفارم کر سکتی ہے. پنجوتا صاحب لاسٹ ورڈ فرام یو, کیا بالکل ہی چیپٹر کلوزڈ ہے مذاکرات کا, بالکل بات چیت نہیں ہوگی؟ تو یہ تو آپ لوگ اپنے فرسٹ ٹاسک پہ واپس چلے گئے ہیں کہ ان سے تو بات ہی نہیں کرنی ہے, جس سے بات کرنی ہے ادھر ہی کرنی ہے. تو از اٹ بیک ٹو اسکوائر ون؟ یہ تو ناشتہ نہیں کرتے ان کے بغیر, اور یہ ان کی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کرتے تو آپ بھی نہیں کرنا چاہ رہے نا, دیٹس دا پرابلم. ان کا مقصد یہ تھا کہ جو 26 کو گولی چلائی گئی ہے, یہ جو عمل پورے پاکستان میں کیا گیا ہے, اس کو کسی طریقے سے اس پر مٹی ڈالی جائے, جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ٹیکٹس کر رہے تھے, ٹائم لے رہے تھے. ادروائز 2 منٹ کے اندر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں ان کے بیانات سنیں, کوئی کہتا تھا کہ عمران خان فیض کی گرفتاری سے ڈر گیا, کوئی کہتا تھا جی کہ دیکھیں جی اگر یہ تو عدالتوں میں معاملہ پینڈنگ ہے, کوئی کہتا تھا جی کمیشن بن ہی نہیں سکتا, کوئی کہتا تھا کہ NRO 2 مانگ رہا ہے. تو یہ سیریس ہی نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے صرف ٹائم لینا تھا. تو ہم نے 2 مہینے ٹائم دیا, انہوں نے نہیں بنایا تو ہم نے ختم کر دیا. ہم ملک کی خاطر بیٹھے, ہم آگے بڑھیں گے اور اس ملک کے اندر رول آف لا کے لیے. تھینک یو سو مچ نعیم حیدر پنجوتا صاحب اینڈ علی گوہر بلوچ صاحب. بڑی فرم پوزیشنز لی ہوئی ہیں دونوں سائڈز نے.
اینڈ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک ہی ریٹرک ریپیٹ کرتے کرتے آپ کسی نئے نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. جس سائڈ سے پوچھیں اس کے پاس ایک ہی جواب ہے دینے کو. وہ لوگ 9 مئی کا ذکر کرتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, اس لیے ہم بھی وہاں بات کریں گے جہاں اختیار ہے. دا تھنگ از جو اصل با اختیار ہیں یعنی کہ عوام, وہ سفر کر رہے ہیں, فوکس ان کی طرف کسی کا بھی نہیں ہے. دس از آل پاور پالیٹکس, نتھنگ مور دین دیٹ. بریک کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد ڈسکس کریں گے. ہم نے ایک پارلیمنٹ میں آواز سنی تھی واٹ الیکشنز, اور ابھی ایک نئی آواز آئی ہے واٹ فریڈم, آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ونس اگین. اور بریک سے پہلے میں نے بات کی تھی واٹ فریڈم. یہ شاید گورنمنٹ ہم سے کہہ رہی ہے, جرنلسٹ سے کہہ رہی ہے. جو تھوڑی بہت سپیس رہ گئی ہے اس کو بھی کور کرنے میں پیکا لاز کی شاید کمی تھی اور وہ سامنے آ گئی ہے. بظاہر یہ ایک پرانی کہانی ہے کہ ہر حکومت سمجھتی ہے کہ اس کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں. پاکستان کی ہسٹری بتاتی ہے کہ سب سے بڑا خطرہ ہمارے ملک میں حکومتیں خود اپنے لیے ہوتی ہیں. فورسڈ لیجسلیشن, جلد بازی میں کی ہوئی لیجسلیشن, چھپ کے کی ہوئی لیجسلیشن, یہی وہ پرابلم ہے جو ایک کے بعد دوسری گورنمنٹ کرتی چلی آ رہی ہے. قانون سازی ایک ایسا کام ہے جس کے لیے حکومتوں کو الیکٹ کیا جاتا ہے. اسی کی بیس پہ وہ پارلیمنٹیرینز بنتے ہیں, یعنی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تاکہ قانون سازی کریں. پارلیمنٹ کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ اور ایک کلیکٹیو وزڈم کی روشنی میں لوگوں کے حق میں لیجسلیشن ہو. ہر بل پہ شدید کرٹیسزم بھی سامنے آنی چاہیے اور اس کے حق میں دیے گئے دلائل بھی سامنے آنی چاہیے. اسی طرح جو اوور سائٹ کمیٹیز ہوتی ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ڈیو ڈیلیجنس ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور پھر جا کے کوئی بل قانون بننا چاہیے. جہاں سٹیک ہولڈرز انوالو ہوں وہاں ان کو بھی انگیج کیا جانا چاہیے, کیونکہ اب بہت پرانی بات ہو گئی کہ گورننس اب پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نام ہے. لیکن ہمارا ملک ہے کہ ابھی تک کسی آئسولیٹڈ آئی لینڈ کی طرح چلایا جا رہا ہے. بند کمروں میں بل کے ڈرافٹ تیار ہوتے ہیں, راتوں رات پاس کروا لیے جاتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں بلکہ سلیشڈ ہیں. آہستہ آہستہ ان کی سپیس اور کیپیسٹی ہی ختم ہو گئی ہے, خود پارلیمنٹ کی طرح. اور پارلیمنٹ ایگزیکٹو کی طرح بیہیو کر رہی ہے. ہر دور میں ہر حکومت نے یہی اسکرپٹ دہرایا ہے اور پھر اسی کی سزا بھگتتے ہوئے اپنی حکومتوں سے ہاتھ بھی دھوئے ہیں انہوں نے. یہی ٹوٹل کہانی ہے ہمارے سارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے ڈکلائن کی, اور یہی وجہ ہے کہ ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی انڈیکس سب میں ہم مستقل تنزلی کا شکار ہیں. مستقل اگر ہم بات کریں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کی جو بات چیت ہے, آپس میں مذاکرات ہے, اس کے ساتھ جو ورڈ ہم نے سب سے زیادہ سنا وہ تھا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے, جو کہ درست بات ہے. لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں اور جن کو نارملائز کرنا ضروری ہے, اور اس میں بہت امپورٹنٹ ہے ڈسینٹ کو برداشت کرنا, تنقید کو برداشت کریں. کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سیم پیج پہ ہیں, تنقید برداشت نہیں کر سکتے, اور پیکا لا کی شکل میں جو لا سامنے آیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں جماعتوں نے اپنے ماضی سے بھی کچھ نہیں سیکھا. ایک تیسرے فریق کو تو شاید دبا لیا جائے ان سب اقدامات سے, لیکن اس ملک میں جو بچی کھچی سپیس رہ گئی ہے, ڈیموکریسی رہ گئی ہے, صدر کے دستخط کے بعد اب اس کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. اگر اس پیکا لا پہ ایک نظر ڈالیں تو اب فیک نیوز اگر آپ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں, جو کہ نہیں پتہ کہ فیک نیوز کون اسے ثابت کرے گا, کس میکنزم کے تحت وہ فیک نیوز کہلائی جائے گی, 5 سال تک کی قید اور 10 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے. اور یہ نان بیلیبل آفینس بھی ہے, یعنی آپ کی ضمانت نہیں ہو سکتی. پیکا بل پہ ساری صحافتی تنظیمیں آج احتجاج کر رہی ہیں, اس کے خلاف مستقل بات کر رہی ہیں, آواز اٹھا رہی ہیں. حکومت کہتی رہی کہ سجیشنز آر ویلکم, لیکن بل بن گیا. ابھی بھی کہہ رہے ہیں سجیشنز آر ویلکم, لیکن پتہ نہیں وہ ویلکم کہاں پہ ہے, وہ سننے والا کون ہے, اور جب بل بن گیا تو بعد میں ترامیم کیسے ایکسپیکٹ کی جائیں. بہرحال اس سارے معاملے پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عامر ضیاء صاحب اور ساتھ نصر اللہ ملک صاحب. بہت شکریہ both of you for joining us. نصر اللہ ملک صاحب, آپ سے سٹارٹ لیتی ہوں. ویسے تو ہمیں عادت ہو جانی چاہیے فورسڈ لیجسلیشن کی, ہیسٹی لیجسلیشن کی, بس ایک دم سے بل آتا ہے, پاس ہو جاتا ہے, اس کے بعد تھوڑے دن احتجاج چلتے ہیں, چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں.
لیکن یہ جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو اب ہر حکومت کی ہی کہانی ہے. ہم کس سے شکوہ کریں کہ ایسے آپ نے کیا اور آپ نے نہیں کیا. اور اس نے بہت ایکسپوز کیا ہے اسپیشلی پیپلز پارٹی کو, جو کہ ہمیشہ بڑا ایک ڈفرینٹ آؤٹ لک دیتی تھی ایٹ لیسٹ. ابھی تو یہ پاس ہو گیا ہے, پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ شاید پریزیڈنٹ سائن نہ کریں لیکن وہ بھی ہو گیا. تو آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں ساری جرنلزم کو ان پاکستان؟ پریزیڈنٹ والی جو بات ہے وہ شاید ایسی سیاسی طور پہ کہی گئی تھی. پیپلز پارٹی MLN دونوں آن بورڈ تھی اور یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ اس بل کو جو ہے وہ انہوں نے منظور کرنا ہے. حکومت نے جس جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور جتنی جلدی بغیر سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے ہوئے اس بل کو منظور کیا, یہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بیوقوفی بھی ہے اور حکومت کو اسی وجہ سے احتجاج کا سامنا بھی ہے. فیک نیوز اب کیا کریں گے؟ The thing is کہ پہلے مسائل کم تھے, پہلے کم لوگ تیار تھے باہر آنے کو, جو جرنلسٹ کو بھی چھیڑ دیا ہے. دیکھیں انہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے جو ہے اس قانون کو فوری منظور کر لیتے ہیں, کون سا کوئی اس پہ کوئی بڑا احتجاج ہونا ہے. لیکن در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اگر اس کو تھوڑے سے صبر سے کام لیتی تو کوئی بھی صحافتی تنظیم یا کوئی بھی فیک نیوز کے حق میں نہیں ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے, پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے, بغیر ثبوت کے کسی کے خلاف الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ اتنی جلد بازی میں اس قسم کے فیصلے کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ جو ہے احتجاج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور تنقید بھی آپ کے اوپر ہوگی. دوسرا اس کے اندر جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک نان بیلیبل اس کو افینس کیوں کرنا چاہتے ہیں, 3 سال کے لیے جیل کیوں بھیجنا چاہتے ہیں, 5 سال کے لیے جیل کیوں بھیجنا چاہتے ہیں. اگر آپ واقعی ریفارمز چاہتے ہیں تو بہت پہلے بھی یہ تجویز دی گئی, جیسے کہ اخبارات میں ہوتا تھا کہ کسی خبر کی تردید کی جا سکتی ہے, خبر وڈرا کی جا سکتی ہے, سیکنڈ پارٹی کا موقف ساتھ دیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی نے کوئی جھوٹا سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا ہے تو اس کو آپ یہ موقع دیں کہ وہ اپنی ہی اس پروپیگنڈے کی تردید کر دے اور اس کو تسلیم کر لے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی شخص نے کوئی اگر تنقید کی ہو اس کو آپ 24 گھنٹے کے اندر اس کو سزا سنا کے جیل بھیج دیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ویسے بھی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے بغیر تحقیقات کے اور نان بیلیبل افینس کر دیں. یعنی آپ کے پاس جو ہے اقدام قتل جو ہے وہ بیلیبل ہے, اس میں تو بیل ہو سکتی ہے لیکن اس میں بیل نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر حکومت تھوڑا سا صبر سے کام لیتی, تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کرتی. حالانکہ کہا بھی گیا, ہماری بھی ملاقات ہوئی عطاء طاہر صاحب سے, انفارمیشن منسٹر ہیں, عرفان صدیقی صاحب سے, انہوں نے تو بڑے واضح انداز میں کہا کہ جب تک آپ سے مشاورت مکمل نہیں ہوگی آپ ریٹن تحریر لکھ کر دیں کہ جو آپ کے نکات پہ اعتراضات ہیں اس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, ڈسکس کرنے کے بعد اس بل کو پیش کیا جائے گا. لیکن پھر اچانک بل پیش کر دیا گیا, اس کو منظور بھی کر لیا گیا. تو میرے خیال میں حکومتیں بعض اوقات جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ آپ اقتدار ان کے پاس ہے, جو مرضی وہ فیصلہ کر لیں, نہ کسی کی مشاورت چاہیے, نہ کوئی ان پٹ چاہیے. قانون سازی آپ ضرور کریں لیکن آپ اختلاف رائے رکھنے والوں کو اگر آپ جیل بھیجنا چاہتے ہیں تو کل آپ کو بھی جیل جانا پڑے گا. یہ قانون جیسے نیب کا قانون تھا, ہر حال میں ہم ان کا بھی کیس لڑ رہے ہوتے ہیں. جیسے نیب کا قانون جب بن رہا اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ آج آپ کسی کو جیل بھیج رہے ہیں کل آپ خود جیل جائیں گے, اور بالآخر ایسا ہی ہوا. پھر ہر بار نیب کے قوانین میں ترامیم کرنی پڑی. تو یہ میرے خیال میں یہ بھی ان کو اندازہ ہوگا جب اس کی امپلیمنٹیشن کا آغاز ہوگا کہ بھائی الزامات تو سیاستدان خود لگاتے ہیں. آپ نے بہت ٹائٹ اسکیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, تھینک یو سو مچ. عامر جاز صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. میرے خیال ہے بہت پرانی بات ہوگی, 2016 سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا ہے کہ بڑے بلینکٹ طریقے سے ایک کنٹرول کرنے کی کوشش جرنلزم کو. ابھی جو مجھے سب سے بڑا اس میں پرابلم نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی AI جنریٹڈ کنٹینٹ ہے زیادہ تر فیک نیوز ادھر سے آتی ہیں, اور جرنلزم بھی آٹومیٹ ہونے جا رہا ہے ٹوٹل. اس لاء میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اس سائٹ کو ٹارگٹ کر سکے, اس کی سپیڈ کو کیچ اپ کر سکے, اس ٹیکنالوجی بیسڈ جرنلزم کو کاؤنٹر کر سکے. یہ ابھی تک اسی دور میں جی رہے ہیں جس میں جا کے صحافی کو پکڑ لیں. تو اس سے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جو شاید ہی حل کرنا چاہ رہے ہیں. مسئلہ صرف صحافیوں کا نہیں ہے. یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نظام ہے وہ پورا کا پورا پڑھے لکھے پاکستان سے نبرد آزما ہے. پڑھے لکھے پاکستان میں جب کہتا ہوں سماجی میڈیا پہ جس کو بھی اس ملک میں لکھنے پڑھنے اور بولنے کا شغف ہے, یہ پیکل لاء جو ہے اس کی ترامیم اس کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں صرف So just having an opinion can be problematic. Let me put it this way. ایسی پوسٹ جو اس نے غالباً جنریٹ نہیں کی ہے اور اس نے
اس کو جو ہے ڈیلیٹ نہیں کیا، تو بہت ہی خطرناک ہے۔ اچھا دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے فیک نیوز کو ایک ہوا بنا دیا ہے۔ فیک نیوز ان معاشروں میں بہت زیادہ پھلتی پھولتی ہے کہ جہاں پر جو ہے آپ کو ناانصافی نظر آتی ہے، اور جہاں پر جو ایک کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ جو ذرائع ہیں انفارمیشن کے، ان کو آپ خراب کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اس حکومت کی لیجٹمیسی کوسچن مارک ہے، تو اس لیے یہ اوور لیجسلیشن کری ہے، سمجھتی کہ اگر ہم اپنے اوپر تنقید کے دروازے بند کر دیں گے تو ہماری حکومت کو سکون آ جائے گا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک مقبول سیاسی جماعت ہیں، اگر آپ مقبول حکومت ہیں، آپ عوام کے دلوں کے قریب ہیں، تو اس جھوٹی خبر کو جس کو یہ جھوٹی کہہ رہے ہیں، اس کو آکسیجن نہیں ملے گا، وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہمیں ماضی میں یاد ہے، آپ پرانی بات نہیں ہے، کچھ سال پہلے تک کی بات ہے، 2-4 سال پہلے تک کی بات ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتا تھا، کوئی حکومت پہ کرتا تھا، تو لوگ از خود دفاع میں آ جایا کرتے تھے۔ اب نہیں آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے پورے سسٹم کو کرپٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو جو بھی ہمارے دوست نصر اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے ڈیفیمیشن لائبل لاز اس ملک میں پہلے سے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ان کو فائل کر لیں۔ بات یہ کہ اوور ریگولیشن کر رہے ہیں، اوور یہ لا میکنگ کر رہے ہیں، اور کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ 1950 اور 60 کے ذہن کے ساتھ رہ رہے ہیں یہ لوگ۔ سمجھتے ہیں کہ کے دور میں، جیسے کہ آپ فرما رہی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں اور انفارمیشن ریولوشن کے دور میں، ٹیکنالوجی کے ریولوشن کے دور میں، یہ قدغن لگا سکتے ہیں ان کی بھول ہے۔ ٹیکنالوجی ان کو شکست دے گی، اور اس میں اگر آپ نے زیادہ سختی کی تو ہر آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے، آپ نے ایکس پہ پابندی لگائی بھی ہے نا، وزیر اعظم بھی استعمال کر رہے ہیں، اور جو وزیر اعظم کے پہ تنقید کرتے ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں اس ملک میں بیٹھ کر۔ تو یہ آپ کی ٹیکنالوجی ہے، اس کا ایک اثر جو ہے رد عمل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر سے آ رہے ہیں، لوگ تنقید کر رہے ہیں، ہر پڑھا لکھا پاکستانی جو ہے ناراض، اور صرف پیکا لاء سے نہیں ہے ناراض، 26ویں ترمیم سے وکیل ناراض ہیں۔ آپ کی جب سندھ کے اندر آپ بیوروکریٹ کو لگانا چاہتے ہیں ایز اے وائس چانسلر، تمہارا استاد ناراض ہے۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خلیج پڑھے لکھے پاکستانیوں میں اور اس نظام میں بڑھتی جا رہی ہے۔ عامر غوری صاحب، آپ کی بات اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم ابھی تک ایک آئسولیٹڈ سے آئلینڈ مائنڈ سیٹ کی طرح گورن کر رہے ہیں اس ملک کو۔ عجیب سا ایک ولیج بن گیا ہے جس میں ٹیکنالوجی کے دور میں جبکہ دنیا ٹیک انٹرپرینورز پروڈیوس کر رہی ہے، ہم انہیں ڈسکریج کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جو سب سے زیادہ برین ڈرین ہو رہا ہے وہ ٹیک ریلیٹڈ فیلڈز میں سے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ڈگریز تو لے لی ہیں، اب ان کے پاس کبھی انٹرنیٹ نہیں ہے، کبھی ان کے پاس ایکسیس اور رائٹس کا مسئلہ آ رہا ہے، اور ان کے کلائنٹس انہیں کہتے ہیں آپ تو سیکنڈ ٹائم شاید میٹنگ کے لیے بھی اویلیبل نہ ہو آن لائن، تو ہم آپ پہ کیسے ریلائی کریں؟ سو دے آر فورسڈ ٹو لیو دا کنٹری۔ ایسے میں ڈیجیٹل پاکستان جیسی جو ایک انیشیٹیوز ہیں وہ آپ لانچ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ نئی کیبل بچھا رہے ہیں اور انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اچھی دیں گے۔ یہ ساری چیزیں سیلف کانٹرڈکٹری ہیں، ڈائریکشن کیا ہے گورنمنٹ کی؟ بھی آپ کے سوال میں زنیرہ صاحبہ خود ہی جواب ہے۔ ایک بہت بڑا تضاد ہے، وہ تضاد ایسا ہے کہ جو خودکش تضاد ہے، جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والا تضاد ہے۔ آپ تصور تو کریں کہ دبئی میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے پوری انیشیٹو لیا ہے کہ جو انڈیویجول کانٹینٹ کریٹر ہیں اس کو دبئی کو ہب بنا دیں اس کا، اور اس میں پاکستانی بھی انوالو ہیں، دیگر دنیا سے وہ ٹیلنٹ کو ٹریک کر رہے ہیں کہ جناب وہ وہاں پر آ کے دے آر گیونگ اقامہ، بائی دا وے آپ ڈیجیٹل اس پہ آئیں ویزا پہ اور وہ آپ کو اقامہ دیں گے۔ ہمارے میں جہاں کی اسٹرانگ انڈسٹری تھی اس کو یہ لوگ اسٹائفل کر رہے ہیں، اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتی کنٹرڈکشن، اور میں سمجھتا ہوں صرف اس کی وجہ ایک ہے، حکومت خوف زدہ ہے، حکومت دباؤ کا شکار ہے، حکومت پریشان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لیجسلیشن کر کے ہم آوازوں کو دبا دیں گے، کہتے ہیں نا کہ ان کو منہ گلا گھونٹ دیں گے، نہیں کر سکتے۔ وہ مطلب ہے آج بھی اگر وہ حبیب جالب ہوتے تو وہ یہی نظم دوبارہ کہتے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تو یہی والی بات ہے، اور یہ خود شہباز شریف گایا کرتے تھے، یاد کریں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فالو فیل ہے۔ ایک ٹیک انٹرپرینور سے میری بات ہو رہی تھی، اے آئی ایکسپرٹ تھے وہ، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اتنی آبادی ہے اور ہم اس ٹائم میں جی رہے ہیں جب انڈیا کی آبادی نمبر 1 پہ آ گئی ہے، تو وہ لوگ بڑی خوشیاں منا رہے تھے، بیکاز جتنی آپ کے پاس یوتھ ہوگی، جتنے آپ کے پاس ورکنگ ہینڈز ہوں گے، وہ کنسیڈر ہوتا ہے اس ملک کی ترقی کی ضمانت۔ وہ کہتے ہیں آپ کا ملک ہے، اتنی آبادی ہے، اور اس آبادی میں سے آدھی سے زیادہ کی آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور باقی جو ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں
उन्हें पता नहीं है हमने करना क्या है, सो हम अपनी पॉपुलेशन को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो एक बड़ा विजन हो सकता है जिसमें हम देख रहे हैं कि बात तो यही की जाती है कि स्टेबिलिटी ज़रूरी है, स्टेटस को इसलिए भी ज़रूरी है कि कॉन्टिन्यूटी रह सके, बट द क्वेश्चन इज कॉन्टिन्यूटी टुवर्ड्स व्हाट? आइडिया क्या है? क्या सिर्फ माइनिंग इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है? ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसमें हम अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, इंडिकेटर्स स्लोली बेहतर हो रहे हैं, ठीक है, वो भी हम मान लेते हैं, लेकिन एक इनवर्ड इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत तो बहरहाल है, वो क्यों नहीं नज़र आ रही? मैंने वही कहा ना कि जब हुकूमत को ये एहसास हो कि जनाब उसकी मकबूलियत नहीं है और उसकी लेजिटिमेसी तो को मकबूलियत वाले काम कर लें। बहुत सारे पाकिस्तानी उस पर क्वेश्चन मार्क करते हैं, तो जनाब फिर जाहिर है कि उनमें ये खौफ आ जाता है। मैं आपको एक मिसाल दूं, गालिबन 15वीं सदी के दरमियान की बात है कि यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस जो था वो इजाद हुआ था, ठीक है ना। बिल्कुल। जब तुर्क सल्तनत उस्मानिया में आया तो उन्होंने पाबंदी लगा दी उस पर, तो मुसलमानों में 300-400 बरस तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया जी, यूरोप आगे निकल गया, और उसके बाद जब इनके लगा भी तो उन्होंने वहां पे उलमा की काउंसिल बना दी कि जी उलमा से पूछकर आप जो है किताब छापेंगे। तो पहले 25-30 साल 10-15 किताबें छपी थी। तो ये वही वाली हम लोग गलती भी नहीं करते बहैसियत मतलब कौम के। अब आप इस दौर में आप कह रहे हैं कि हम इंटरनेट को रेगुलेट करेंगे, हम एप्लीकेशन को रेगुलेट करेंगे, हम समाजी मीडिया का गला घोटेंगे, हम जो लिखते पढ़ते लोग हैं उनका गला घोटेंगे, तो भाई कैसे चलेगा ये मुल्क? ये कैसे चलेगा? आपने पढ़े लिखे पाकिस्तान को अपने खिलाफ कर दिया। इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि ये डायनासोर्स हैं 19वीं 20वीं सदी के जहनियत के साथ, ये 21वीं सदी के अंदर रियासत को चला रहे हैं। ये इनका अलमिया है, ये इनकी कमजोरी है। आमिर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक थोड़ा सा सियासत पे भी आपसे सवाल कर लूं, क्योंकि वो इसी से जुड़ा हुआ है। बहुत उम्मीद थी कि मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए हैं, कोई बहुत छोटा सा पाए लेके दोनों पार्टीज उठें बीच में से, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। पहले एक पार्टी ने विड्रॉ किया, फिर दूसरी ने किया। आई एम टॉकिंग एज अ वेरी न्यूट्रल पर्सन हेयर। मुझे दोनों साइड्स पे सिर्फ पावर पॉलिटिक्स नजर आती हैं। ठीक है, एक साइड कहती है उसका मैंडेट चोरी हुआ है, दूसरी साइड भी कहती थी 4 साल पहले हमारा मैंडेट चोरी हुआ था। ये तो सिलसिला ना रुकने वाला है, ये सर्कुलर गेम्स हैं और अब हम इसमें कब से घूम रहे हैं। हल क्या है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने वॉशिंगटन की तरफ देखते रहना है? क्या एक दूसरे को सिर्फ वो जैसे कहते हैं ना, बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं कि अच्छा अगर आपकी एक्सेस थी लॉबिंग के जरिए से वॉशिंगटन तक, तो हमारी भी हो गई है। अब ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? ये दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये अगर पाकिस्तान को बोलने दें, पाकिस्तानियों की आवाज सुने तो मसला हल हो जाएगा, बजाय ये वॉशिंगटन को देखने के, लंदन को देखकर और पता नहीं कहाँ देखते हैं, मक्का मदीना हर जगह पे इनके वो है, इंग्रेस किया हुआ है इन लोगों ने। तो बात ही कि आपको कौम की तकदीर का फैसला पाकिस्तानियों को करने दें। पाकिस्तानियों की आवाज अगर आप ईमानदारी से सुन सकते हैं तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। बड़ा आसान हल है। लेकिन जो आप ये हुकूमत जिस चीज पे बगलें बजा रही है, जिस ये बिजनेसमैन को लेकर आए हैं कि जिसकी खुद मालियत को इतनी ज्यादा नहीं है, मुझे तो हंसी आ रही है कि आप देखिए पाकिस्तान का लमिया देखिए कि ट्रंप इंतजामिया ने ऑफिशियली आपसे इंगेज नहीं किया है। ठीक है, एक आदमी वो कोई भी तस्वीर खिंचवा सकता है, मतलब उसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी ट्रंप से कुर्बत हो जाती है। तो बहुत सारे सवालिया निशान है कि भाई कौन सा ये रॉकफेलर है, ये कौन सा कोई वहां के टेक्नोलॉजी एलॉन मस्क है, ये कौन है ये आदमी? वहां के जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको तो हम और आप उनके नाम हमें हस्बन है, ठीक है ना। फेसबुक का मालिक हो गया और जिसने चैट जीपीटी बनाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब लोग जानते हैं उनको। कौन आदमी निकल आया है जिसको हमारी इतनी अहमियत दी जा रही है कि वाकई कोई ये जेन्युइन आदमी है नहीं है, या कोई मिड लेवल का कोई बिजनेसमैन है? कौन है ये? तो अब आप देखिए कि इसके ऊपर हमारी पूरे मतलब वज़ीर आज़म बैठ के बात कर रहे हैं। भाई अगर एक प्राइवेट डेलीगेशन आया है, ठीक है ना, आप इस मुल्क में सरमायाकारी की, बैरून मुल्क सरमायाकारी की बात करें कि जहां पे मकामी सरमायाकार पैसे नहीं लगा रहा, जहां पे 40% टैक्स हो, जहां पे मतलब बिजली महंगी हो, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर मसला हो, जहां पे रूल ऑफ लॉ ना हो, जहां पर मतलब है कि आप कानून बदलते हैं अपनी मर्जी से, वहां पे कैसे सरमायाकारी होगी? किन दुनियाओं में रह रही हैं लोग? राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने ज्वाइन किया, इतना टाइम निकाले लिए। दोनों तरफ के जो कमेंट्स हैं उसमें अभी तक तो सिर्फ जो जैसे मैंने पहले कहा पावर पॉलिटिक्स ही हैं, सिर्फ पॉस्चरिंग है, सिर्फ ऑप्टिक्स हैं। इन डेप्थ रियलाइजेशन के मुल्क को किस डायरेक्शन में स्टेयर करना है वो बहुत शैलो है और वो हमेशा से ऐसी है।
एक सच्चाई और एक हकीकत ज़रूर है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी अगली हुकूमतें आएंगी और इस वक्त की जो हुकूमत है वो ये कि सिर्फ तकरीरों से, सिर्फ ऐप्स लॉन्च करने से आप पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकते, जब तक जो दुनिया टेक्नोलॉजी के जिस लेवल पे जा चुकी है उस लेवल पे उसके साथ इंगेज नहीं करते, विच मीन्स अट्रैक्टिंग मोर पीपल इन द मार्केट। यहाँ पे टेक के लिए लोगों को आज़ादी दें, इंटरनेट को चलने दें, जो लोग गलत बोलते हैं उनको रोकने के लिए, उसको फिल्टर आउट करने के लिए टेक रिलेटेड लोगों को हायर करें, क्योंकि दुनिया ने उनसे हेल्प लेके मैकेनिज्म्स बनाए हैं। लेकिन ब्लैंकेट एंड गैग ऑर्डर्स लाइक पेका, दे वोंट वर्क। ब्रेक पे जाएंगे और जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कि एआई ने किस तरह जर्नलिज्म को भी चेंज कर दिया है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई पेका लॉज वो सब नहीं कर सकेंगे जो वो क्लेम कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। दुनिया रैपिडली एआई डिप्लॉयमेंट की तरफ जा रही है। ये एक टेक्नोलॉजिकल ग्लोब बन गया है। हम हैं कि जर्नलिज्म को खामोश करवाने में मसरूफ़ हैं, और वो भी ऐसे लॉज बना के जो कि साउंड ही नहीं है, जिनमें ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उन थ्रेड्स को फोकस कर सके जिनके लिए ये लॉज बनाए जा रहे हैं, यानी कि फेक न्यूज़। कुछ सहाफ़ियों की मुश्किलात में ज़रूर इजाफा हो जाएगा कि वो खुल के बोल ना पाएँ, लेकिन पेका लॉज फेक न्यूज़ को नहीं रोक सकेंगे। उसकी वजह यह है कि 2016 ऑनवर्ड्स पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स ने तकरीबन इकोनॉमी से लेके हेल्थ, एजुकेशन, हर शोबे को एआई के ज़रिए बदल के रख दिया है। जर्नलिज्म की मिसाल लें तो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म रिप्लेस हो रहा है ऑटोमेटेड जर्नलिज्म के साथ। ऑटोमेटेड जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिस्ट्स डेटा पूल के ज़रिए से डेटा गैदर करते हैं, यानी कि आपकी न्यूज़ सोर्स की जगह डेटा आ जाता है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। एआई के ज़रिए उसको कंपोज भी कर लेता है जर्नलिस्ट, और सिंगल क्लिक के ज़रिए जितने मीडिया हाउसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है। अब स्टोरीज प्रोड्यूस करने के लिए भी एल्गोरिदम्स का भरपूर इस्तेमाल होगा, यानी कि न्यूज़ मेकिंग से लेके न्यूज़ प्रोडक्शन से लेके न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन तक हर चीज़ ऑटोमेटेड होगी। इस सारे ऑटोमेटेड जर्नलिज्म की जो स्पीड है वो आज के ट्रेडिशनल जर्नलिज्म से 10 टाइम्स ज़्यादा होती जा रही है। इसका मतलब है कि जिस स्पीड से न्यूज़ प्रोड्यूस होंगी उसी स्पीड से फेक न्यूज़ भी प्रोड्यूस होंगी और फैलेंगी। अब इस टेक्निकल फिनोमेना को अगर काउंटर करना है तो जो पेका लॉज बनाए गए हैं उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल बॉडी होनी चाहिए थी, कोई टेक एक्सपर्ट्स होने चाहिए थे जो नज़र नहीं आते। जो नामुनासिब या अनवांटेड मवाद आप रोकना चाहते हैं या फिल्टर करना चाहते हैं, उसके लिए तो आपको किसी न किसी टेक कंपनी से हेल्प लेनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान में तो डेटा पूल्स भी अवेलेबल नहीं हैं, ऐसे लोग भी अवेलेबल नहीं हैं जो इन चीज़ों को काउंटर कर सकें, क्योंकि अगर टेक रिलेटेड कोई लोग हैं भी तो हमने उन्हें इतना डिस्करेज किया है कि वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। और इसका एक और एंगल भी है कि जर्नलिस्ट जो डेटा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में डेटा पूल्स नहीं हैं, वो यकीनन किसी और मुल्क ने बनाया होगा, और यूँ अगर आप वहाँ का डेटा यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट अलग से बनेगा। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए पेका लॉज बिल्कुल काफ़ी नहीं है, ये एक अप्रोप्रिएट सिस्टम नहीं है। और अगर गवर्नमेंट वाकई चाहती है कि फ़ेक न्यूज़ को काउंटर करे और गवर्नमेंट के लेवल पे करे तो स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज करना पड़ेगा। इंगेज करने के अलावा रियलिटी को फेस करना पड़ेगा कि इस मुल्क में टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज एक आइसोलेटेड आइलैंड की तरह बहुत अरसे तक नहीं जी सकते। आई विल सी यू टुमारो।